तज़किये की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। तज़किये की क्लास में सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 31, इसके बारे में पिछले दर्स में बात आपके सामने चली थी। वक्त मुकम्मल हो गया था तो मैंने जो बात आपके सामने पेश की थी उसी पर मैंने अभी आयत मुकम्मल नहीं हो पाई थी और मैंने दर्स रोक दिया था। थोड़ी सी बात उस आयत के ताल्लुक से और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आयत नंबर 32 इसके बारे में बात चलेगी। मैं ये तफसील जैसा कि बार बार जिक्र करता हूँ इसलिए बयान करता हूँ ताकि आप अपने सामने अपने जो है मुसहफ रख लें और सूरह इब्राहीम खोल लें। आयत नंबर 31, आयत नंबर 32। आयत नंबर 31 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फरमाया कि कुल इबादियल्लज़ीना आमनु युकीमुस्सलाह व युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। कि आप कह दीजिए मेरे उन बंदों से जो ईमान लाए कि वो नमाज कायम करें और खर्च करें उसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया है, खुले तौर पर भी छुपा करके भी। मिन क़ब्ल अन यअतिय यौम ला बैउन फीह वला खिलाल, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना ही कोई दोस्ती और मोहब्बत। ये आखिरी बात ही रह गई थी, बस इसी के बारे में दो बातें जिक्र कर दूं, फिर हम आयत नंबर 32 की तरफ लौटेंगे। तो हमने आपसे कहा कि ये सब बातें तो आ चुकी हैं इकामत सलात की और खर्च करने के ताल्लुक से, और इसमें जो नफ्स का तज़किया होता है उसके ताल्लुक से भी बातें आपके सामने अल्लाह के फضल व करम से आ चुकी है। अब हमारे सामने जो बात होगी इसमें वो क्या है, अल्लाह ताला ने कहा कि उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो। उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो कि जिस दिन न कोई तिजारत होगी, न कोई खरीदो फरोख्त होगी, न ही कोई दोस्ती, कोई मोहब्बत, कोई उल्फत, कोई चीज भी नहीं। वो कौन सा दिन है? क़यामत का दिन है। वो कौन सा दिन है? ये हर इंसान की जिंदगी का आखिरी लम्हा है। जब वो इस दुनिया से जाता है तो वो उसकी दुनिया की जिंदगी का आखिरी लम्हा होता है। इसीलिए कहा जाता है जिसकी मौत हो गई उसकी क़यामत तो कायम हो। और ये आखिरी वक्त कौन सा है जिस दिन न तिजारत काम आएगी न दोस्ती? वो कौन सा है? इस पूरी दुनिया के लिए तो क़यामत का दिन है, लेकिन हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए ये कौन सा दिन है? हर इंसान के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी लम्हात आने से पहले। क्या कर लो? अल्लाह ताला ने जो माल दिया है ना, इस माल को अल्लाह के रास्ते में जैसा मौका आता है उस मौके के लिहाज से खर्च कर लो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। कब से? किससे पहले? मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, ला बैउन फीह वला खिला, जिस दिन न बै होगी। बै क्या कहते हैं अरबी में? खरीदना और बेचना। तिजारत नहीं होगी। मतलब क्या है तिजारत नहीं होगी? कि आपको माल बढ़ाने का जो भी दुनिया का
دنیا میں جو مال بڑھانے کا سورس ہے، ظاہری سورس، وہ تجارت ہے، لین دین ہے۔ ہم مختلف طریقے سے اور بھی کماتے ہیں، لیکن یہ سورسز جو ہے تب ختم ہو جائے گے۔ انسان کی زندگی سے اگر آپ جوڑیں تو جیسے ہی زندگی کے آخری دن، تو پھر تو جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، کیا وہ کوئی لین دین کر سکتا ہے؟ کوئی تجارت کر سکتا ہے؟ وہ مال جو اپنی بڑی مشقتوں سے اس نے کمایا ہوگا، کیا وہ مال اس کو لے جا کر کے قبر کی منزل میں وہاں تجارت کرے گا؟ آخرت میں قیامت کے دن جب اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا وہاں تجارت کرے گا اس سے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس مال کی تجارت تو وہی ہے جو اس نے زندگی ویسی تجارت ہے جس کا نفع، جس کا پروفٹ اسے قبر کی منزل میں بھی، اور یہاں سے جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا وہاں تک وہ پروفٹ اس کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ لیکن یہ لین دین تو ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد چاہو گے کہ ہم اس کو جو ہے بڑھا سکے، لین دین کریں، تو ختم ہوگا۔ یہ میں آپ کو جو ہے چیز اس کے بارے میں کہا تھا کہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو یہی بات پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، وہ صحابہ جو اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، کبھی اس کے بارے میں انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا، وہ صحابہ جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا تو بازار میں جاتے تھے، اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد کر کے، اجرت اور مزدوری میں ان کو جو کھجوریں ملتی تھی وہی لا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا کرتے تھے۔ ان صحابہ سے آپ نے کہا کہ خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، کہ جس دن اب یہ مال تمہارا مال نہیں رہ جائے گا۔ الفاظ یہی نہیں ہے حدیث کے، میں الفاظ اصل میں اپنی طرف سے اردو میں آپ کے سمجھنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ عربی کے جو الفاظ ہیں بہت قریب ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے ایک انسان زندگی میں خرچ نہیں کر رہا ہے، پیسہ بہت جمع کر کے رکھ لیا ہے، اور یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ مال اس کا مال ہے، یہ سمجھتا ہوگا کہ شاید اس کی زندگی بہت لمبی ہے، لیکن جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ یہ مال فلاں کا، یہ مال فلاں کا، اتنا کسی جو ہے مسجد کو دے دو، اتنا کسی اور جگہ پر اللہ کے راستے میں دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال تو اب ان کا ہو ہی چکا ہے آلریڈی، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی چھوڑ کے ہی نہ جائے گا تو یہ مال کون کون لے گا؟ یہ جو اس کے وارث ہوں گے ان کے پاس چلا جائے گا یہ مال، اس کو خود کیا ملنے والا ہے اس سے؟ اس کو تو وہی نہ ہے اس کے لیے جو اس نے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہی اس کا مال ہے۔ بقیہ تو یہ جو دنیا کے اندر بچ جائے گا یہ تو جو اس کے وارث ہیں ان تک پہنچ جائے گا۔
उस वक्त ये कहने से कोई फायदा नहीं कि ये फलां को इतना जो है फलां जगह पे खर्च कर दो, वो कहने का क्या फायदा है उस वक्त। तो ये कहा कि उस दिन के आने से पहले जब तिजारतें खत्म हो जाएंगी, यानी अब वो खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, या कह लीजिए कि अपने माल को बढ़ाने का सोर्स खत्म हो चुका होगा, तो उससे पहले ही माल बढ़ाने का जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है? अल्लाह के रास्ते में दान कर दो ना, अल्लाह के रास्ते में दे दो ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। तो ये ऐसा प्रॉफिट है जो तिजारत आपके मरने के बाद भी चलती रहेगी और उसका नफा, उसका प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। कहा यौमुन ला बैउन फीहि वला खिलाल का। खिलाल में माना दोस्ती का भी होता है और मोहब्बत का भी होता है, रिश्ते का भी होता है। सारे रिश्तों में मोहब्बत भी होती है, दोस्ती में भी मोहब्बत भी होती है। तो कहा कि उस दिन कोई दोस्ती भी नहीं होगी, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। कब्र की मंजिल पे कोई काम आएगा? नहीं आएगा। दोस्त काम आता है? नहीं आता है। आखिरत में क़यामत के दिन दोस्ती काम आएगी? हरगिज काम नहीं आएगी। दोस्ती निभाने के चक्कर में बहुत सारा पैसा आदमी खर्च कर देता है, लेकिन कभी ये सोचे कि जो असल हमारा वली है, असल जो हमारा रब है, हमारा माबूद है, हमने कभी उसके लिए खर्च, उसको अगर दोस्त बनाया है तो वो दोस्ती तो काम आएगी, लेकिन दुनिया के दोस्त ये काम नहीं आएंगे वहां पर। तो ये एक पहलू था जो आखिर में जिक्र किया गया है। अब मैं उसके बाद आगे की जो आयत है 32 उस आयत की तरफ आता हूँ। अब देखिए ये आज के दर्स की ये आयत है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल मिनस समाई माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम व सख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्रिही व सख़्ख़र लकुमुल अनहार। उसके बाद वाली आयत में भी यही जो है सिलसिला, यही जो है बाकी है, तो वो भी पढ़ देता हूँ। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैला वन नहारा। ये सब इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद रुबूबियत का जिक्र है। और इसके बाद जो आयत है 34 में, ये 32 33 दोनों में अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत, सिफत रुबूबियत का जिक्र है। और उसी के बाद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जिक्र। और ये सारी की सारी नेमतें ये तौहीद रुबूबियत का ही हिस्सा होती है। आयत नंबर 34 में, तो आयत नंबर 34 को तो मैं अभी चाहूँ तो बहुत जल्दी नहीं बयान कर सकता, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा मेरे पास, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये तौहीद रुबूबियत की जो निशानियां आयत नंबर 32 और आयत नंबर 33 में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की है, इसी के बारे में पेश करना चाहता हूँ, चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। इस तरह की आयतें कुरान में कई जगहों पर है, और ये चीजें जो है बार बार कुरान में पेश की गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बार बार पेश की गई। क्यों बार बार पेश की गई है? अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार झिझोड़ता और कायनात में फैली हुई इन निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाता रहता है। हालांकि ये तौहीद रुबूबियत है, तौहीद रुबूबियत में इसमें मकसद होता है लोगों को तौहीद उलूहियत की तरफ लाना। तो अकीदे में आपको तीन बातें बड़ी कसरत से जिक्र की जाती है।
توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیت کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ ہو، کیونکہ توحید ربوبیت ہی وہ راستہ ہے کہ اگر یہ توحید صحیح ہو جائے تو انسان کو توحید الوہیت کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ بار بار لفظ توحید ربوبیت، توحید الوہیت آپ سنتے رہتے ہیں، اس لحاظ سے میں نے اس کی کوئی شرح نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پہلی مرتبہ یہ کوئی سن رہا ہو تو اس کے لیے ذکر کر دوں کہ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کاموں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، کہ وہ تنہا ہی یہ ساری کائنات اور کائنات کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے، اس میں اس کو اکیلا جاننا، اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ وہ اکیلا خالق ہے، یعنی اکیلا ہی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اکیلا وہی مالک ہے، وہی سب کا رزق دینے والا ہے، رزق دینا تو رزق دینے میں وہ اکیلا ہے، بادشاہت دینا، بادشاہت چھین لینا، وہ اکیلا ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے میں، پوری کائنات کا نظام، صرف انسان نہیں، پوری کائنات کا نظام چلانے میں وہ اکیلا ہے، تو ہم رب العالمین کہتے ہیں اسی لحاظ سے۔ تو وہ رب، اسی سے ربوبیت کی صفت ہوتی ہے۔ تو قرآن میں ربوبیت کی یہ باتیں، توحید ربوبیت کی یہ باتیں بار بار ذکر کی جاتی ہے کہ جب وہی تنہا رب ہے، وہی تنہا مالک، خالق اور رازق ہے، پوری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، ہماری ایک ایک سانس اس کی ربوبیت کی محتاج ہے، تو پھر ہمیں عبادت بھی تنہا اسی کی کرنی چاہیے، کیونکہ جو دیتا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہونی بھی چاہیے۔ کمپنی میں جو آپ کو سیلری دیتا ہے، آپ کمپنی میں کام کرتے ہوئے اسی کا حکم ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہے، وہ سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ کوئی شخص کمپنی میں، فیکٹری میں کام کرنے والے کو جو سیلری دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، اس کی بات چھوڑ کر کے اگر یہ اس کا ورکر کسی اور کی بات سنے تو ایک دن بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ عبادت کا مطلب بھی اصل میں ہوتا یہی، عربی زبان میں اس کو تذلل کہتے ہیں، خضوع کہتے ہیں، یعنی کسی کے وہ حکم کے آگے جھک جانا، کسی کے حکم کے آگے جھک جانا، یہی عبادت۔ تو تنہا اسی کی عبادت، اس کا جو حکم ہوگا، اس کی جو شریعت ہے جو اس نے ہمارے لیے نازل کی ہے، اسی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اسی کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، زندگی گزارنے کے پورے طریقے ہیں، سب کچھ جو ہے، جو شریعت ہے مکمل، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت، نازل کی ہوئی شریعت، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ تو میں بار بار یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن آج بھی میں نے کہہ دیا ہے یہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو سمجھنے کے لیے۔ اب یہ توحید ربوبیت کی نشانیاں دیکھیے اس آیت کے اندر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، خالق ہونے کی صفت۔ یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی، آسمان اور زمین، بس۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی مخلوقات ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی لیے ان کا ذکر خاص طریقے سے کیا گیا۔ ساری مخلوقات، ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ دو بڑی مخلوقات جو انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
وَأَنزَلَ مِنَ اس کی ربوبیت کا یہ بھی حصہ ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بارش نازل فرمائی، بارش نازل فرمائی، جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت یہ بارش ہوتی ہے۔ تو بارش کو بھی نازل کرنے کا پورا جو یہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تنہا، وہی، یہی توحید ربوبیت۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے نکالا، بہی یعنی بارش کے اس پانی سے، بارش کا یہ پانی سبب بنا، ریزن بنا، بارشیں ہوئیں تو کھیتیاں لہلہا جاتی ہیں، بارشیں ہوئیں تو درختوں پر پھل آتے ہیں۔ یہ فروٹس، یہ پھل کس نے نکالے؟ اللہ تعالیٰ نے نکالے، یہی توحید ربوبیت۔ یہ درختوں پر جو پھل آتے ہیں، بڑی خوشی خوشی تو ہم بازاروں سے خرید کر کے کھا لیا کرتے ہیں، اس پھل کو منہ میں ڈالنے سے پہلے کبھی سوچا ہے کہ یہ پھل پیدا کیسے ہوتا ہے، اور یہ پھل درختوں پر آتا کیسے ہے، اور اس کے پیچھے کون سی قدرت کار فرما ہے، کون سی شان ہے، شان ربوبیت، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پھل ملا ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کبھی منہ میں ایک نوالا ڈالنے سے پہلے سوچا ہے کبھی کہ کون ہے جس نے ہمیں اس سے نوازا ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، مِنَ الثَّمَرَاتِ، ثمرات یہ پھل کہتے ہیں، فروٹس جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے بارش کا پانی نازل فرمایا، اور بارش کا پانی نازل فرما کر کے اس بارش کے پانی سے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں۔ پھل کو نکالنا کہا گیا ہے کیونکہ درختوں پر پھل آتے ہیں۔ اب جو سیب کے علاقے کے لوگ ہیں وہ سیب کو جانتے ہوں گے، جو اورنج کے علاقے والے ہیں وہ اورنج کو جانتے ہیں، کیسے درختوں پر یہ پھل آتا ہے۔ جہاں آم بہت زیادہ ہے وہ آم کو دیکھتے رہتے ہیں، اور بھی طرح طرح کے کتنے پھل ہیں میرے بھائی، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنی عجیب شان ہے اس کی۔ یہ سب کس نے؟ اسی نے نہ دیا ہے، دینے والا تو وہی ہے نا، کھلانے والا تو وہی ہے نا۔ کیا منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے اپنے بچے کو سیب کاٹ کر کے جب اس کی ایک کاش بچے کو دیتے ہیں تو کیا یہ خیال آتا ہے کہ یہ سیب ہم کو ہمارے رب نے دیا ہے؟ یہ خیال آتا ہے کیا؟ اگر آتا ہے تو یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور جس دن یہ توحید ربوبیت دل میں بیٹھ گئی تو لازمی طور پر بندے کی زبان سے نکلے گا الحمدللہ، اور لازمی طور پر کیا ہوگا؟ وہ اسی رب کے سامنے جھکے گا کہ کھلا تو وہ رہا ہے، پلا تو وہ رہا ہے، تو جھکوں گا بھی تو اسی کے سامنے جھکوں گا۔ یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، جن کا آپس میں یہ رشتہ ہے، کبھی ہمارے دماغ میں وہ خیال آتا ہے؟ یہی توحید ربوبیت اور نفس کی پاکیزگی، نفس کے تزکیے کا معاملہ، آپس کا تعلق جو ہے یہی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ ہم اتنی دور کیوں جائیں؟ ہم یہی لے لیتے ہیں، ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر،
میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا سوچو کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ڈیوائس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میسج ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ ڈیوائس، کہ ہم اپنے گھر بیٹھے ایک وہ بات جو ہمارے گھر سے بہت دور کہی جا رہی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کانوں سے سن لے رہے ہیں۔ کون ہے جس نے ہمیں یہ نعمت؟ ہر دور کے لوگوں کے ساتھ میرے بھائیوں جب بات کی جائے گی تو اس دور کے لحاظ سے کی جائے گی۔ صحابہ سے یہ کہا گیا کہ کھجور کا دانہ جب منہ میں ڈالتے ہو تو سوچو یہ کھجور درخت پر کیسے آیا۔ کشمیر کے لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ جب تم اپنے منہ میں سیب کا ایک کاش ڈالتے ہو، جب تم بادام کا ایک ٹکڑا ڈالتے ہو اپنے منہ میں، جب تم اخروٹ جو ہے اپنے منہ میں ڈالتے ہو، تو کبھی سوچا ہے کہ کس نے دیا ہے یہ؟ منہ میں ڈالتے ہوئے دل میں یہ خیال گزرنا چاہیے، دل اور دماغ اس کی طرف آنا چاہیے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ نعمت اسی کی دی ہوئی۔ یہی ہے جو ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، رِزْقًا لَكُمْ، یعنی تمہارے رزق کے طور پر یہ درختوں پر پھل اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے جو ہے درختوں پر پھل کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیا، یہ کھیتیاں کیوں لہلہاتی ہیں، یہ آسمانوں سے بارش کیوں نازل کی جا رہی، آسمان سے یعنی بادلوں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بادلوں سے بارش کیوں نازل کی جا رہی، کس کے لیے؟ ہر بندہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے میرے لیے نازل کیا ہے، تو بارش کے یہ قطرات دیکھتے ہی الحمدللہ، میرے رب نے میرے لیے نازل کیا تو کیا میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گا؟ اور اس کے ذریعے سے پھر رزق کا یہ سامان ہے، رزق کا یہ سامان، ہماری روزی روٹی کا سامان، یہ روزی روٹی کی بات کہی گئی کیونکہ یہی سب سے بڑی بنیاد ہے انسانی زندگی کی۔ ورنہ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ آج جتنی بھی نعمت ہے ہمارے پاس، جو بھی ڈیوائس ہے نا، ان سب کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنی اس رب کی اس نعمت کو سوچئے کہ رب کی ربوبیت کیا ہے، دماغ اس کی طرف جانا چاہیے، دھیان اس کی طرف جانا چاہیے، توجہ اس کی طرف جانی چاہیے، اس ربوبیت کا ہمیں جو ہے خیال آنا چاہیے۔ یہ ہے میرے بھائی چیزیں سوچنے کی ہیں، یہی تزکیے کا پہلو ہے، اس میں ہمیشہ اس کو سوچتے رہا کہ اور جو اللہ کا بندہ اللہ کی اللہ کے رزق کو استعمال کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا اور اس کی شکر کا کلمہ زبان سے ادا کرتا ہے، تو وہی ہے جو اپنے رب کو رب بھی سمجھتا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اسی رب کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ پر ہر طرح کے فروٹس کھا لیتا ہے، پھل کھا لیتا ہے۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ذکر کر دوں کہ جو ہماری زندگی میں
روزی روٹی کی جو چیزیں ہیں، ہماری معاش کی جو چیزیں ہیں نا، اس میں یہاں صرف ثمرات کا ہے. ثمرات یہ فروٹس کو کہتے ہیں، اور چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ، صرف ثمرات. ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے پیدا کی ہیں، اس میں ثمرات یعنی فروٹس کا مقام سب سے اونچا ہے. اس کا غیر معمول، یعنی اس کی ایک اہمیت. آج کل تو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ بھائی آپ فروٹ زیادہ استعمال کرو، فروٹ زیادہ استعمال کرو. ہم بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں. کیا کہتے رہتے ہیں کہ اگر ایک سیب کھا لو دن میں تو ڈاکٹر جو ہے تم سے دور رہیں گے. تو جس گھر میں جو ہے لوگ ایک سیب بھی کھا لے تو ڈاکٹر کو ان سے دور کر دیا. یعنی ہماری صحت اور ہیلتھ کا بڑا اہم رشتہ ہے ان ثمرات کے ساتھ، ان فروٹس کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طریقے سے فروٹ کا ہی ذکر کیا ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا. مسخر کرنے کا مطلب یہ اردو کا لفظ جو اصل عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نا تمہارے تابع کر دیا. یعنی تم جیسے چاہو گے اس کو ویسے استعمال کر سکتے ہو. اس کو عربی میں سخرہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا کی ہے، اور انسان کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی میری مراد جو ہے اس کائنات کی جو بھی مخلوقات ہے، ان کو ہمارے لیے ہمارے تابع کر کے رکھا ہے کہ تم کو ہم نے اپنے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارے بندے تمہیں جیسے استعمال کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ تمہیں تعاون کرنا ہے، اس کے ساتھ تمہیں ان کے جیسے استعمال ہونا ہے. ورنہ کیا انسان کی مجال تھی کہ اس کے جو ہے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو یہ انسان استعمال کر لیتا. یہ چھوٹا موٹا انسان جس کی طاقت بھی بڑی محدود ہے، اور اس سے کہیں بڑی طاقت والے جانور اور طاقت والے اور بڑے بڑے جانور ان کو اپنے ماتحت کر لیتا ہے. وہ جیسے چاہتا ہے ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے ان کو استعمال کرتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ سمندر اور سمندر کی موجیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہم انسانوں کے لیے مسخر نہ کرتا، یعنی ہمارے تابع نہ بناتا، تو کیا ہمارے بس کی بات تھی کہ ہم یہ کشتیاں اس پر چلا لیتے تھے؟ تھوڑا سا بھی کوئی جو ہے پتھر آپ پانی میں پھینکیں گے نا تو وہ نیچے چلا جاتا ہے. چھوٹا سا پتھر جس کا وزن اس کشتی سے، اس شیپ سے بہت کم ہوگا، وہ نیچے چلا جائے گا. لیکن اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ یہ پانی کے اوپر تیرتی ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہم جب اس پر سامان رکھیں گے، خود بھی سوار ہوں گے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ کشتی ہم کو آسانی سے پہنچا دے گی. کس نے رکھا یہ؟ کس نے بنایا یہ؟ ہمارے بس کا تھا یہ؟ ہم کر لیتے تھے یہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو دیکھ کر کے انسان، اس کو اللہ نے عقل دیا ہے، پھر وہ جو ہے چیزیں اس کے لحاظ سے بناتا ہے.
یہی ہے پورا سسٹم دنیا کا. آپ جتنا بھی جو ہے پوری سائنسی جو تحقیقات ہوتی ہیں، جو نئی نئی چیزیں یہ لوگ ایجاد کرتے ہیں، ان سب کو آپ دیکھ لیجئے گا تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں انہی کو سامنے رکھ کر کے یہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں. یہ اگر ہوائی جہاز بنایا ہے تو کس کو دیکھ کر کے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے. پرندے کیسے اڑتے ہیں فضاؤں میں؟ وہ کیا ہم نے بنا کے دیا ہے پرندوں کو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا نا. اسی کو دیکھ کر کے اس کے بعد انہوں نے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ کیسے جو ہے فضا میں اڑ سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا. میں نے ایسی بہت سی باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی ہوں. جو چیزیں ہم بناتے بھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اسی کو دیکھ کر کے. شہد کی مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے، کوئی بنا کر کے دے دے گا شہد کی مکھی کو کہ ہم یہ چھتے بنا دیتے ہیں شہد کی مکھیوں، آؤ تمہارا کام صرف شہد دینا ہے ہم کو، چھتا ہم بنا کے دیں گے؟ نہیں بنا کے دے پاؤ گے، بلکہ الٹا ہم نے فائدہ اٹھایا اس سے کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے دیکھ کر کے آج جو ہماری پوری پڑھائی چلتی ہے. کون سی چیز کی پڑھائی؟ جو ہمارے انجینئر اور اس میں آرکیٹیکٹ جو ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹ جو پلان جو ہے پورا تیار ہونے سے پہلے بلڈنگ پورا دکھا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں شہد کی مکھی کی چھتوں کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھایا. جو آج انسان راڈار سسٹم رکھتا ہے اپنے پاس، راڈار سسٹم یہ چمگادڑ جو ایک راتوں کو جو اندھیروں میں اڑتا رہتا ہے، وہ اندھیرے میں اڑتا ہے لیکن اگر سامنے کوئی چیز رہے گی تو اس کو پتہ چل جاتی ہے بہت پہلے ہی. وہ راڈار سسٹم اسی کے اندر فٹ ہے، وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے. اسی کو دیکھ کر کے انسانوں نے راڈار سسٹم بنایا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے اللہ نے کشتی کو مسخر یعنی تابع کر دیا تمہارے، تاکہ یہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے. اپنے اللہ کے حکم سے وہ چلتی ہے سمندر میں، یہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اس کے حکم سے. ہم سارے انسانوں سے میرے بھائیوں یہ بات کہی جا رہی ہے. کبھی کشتی پر سوار ہوتے ہو تو سوچو، کشتی کی ہی بات نہیں ہے. ہم کوئی بھی سواری کرتے ہیں تو سواری پر جب ہم سوار ہوتے ہیں تو اپنے اس رب کو یاد کر لیں جس نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے، اور دعا کے لیے ہاتھ اس کی طرف اٹھ جائیں، دل و دماغ اس کی جو ہے شکر کے ادائیگی سے بھر جائے، اور تب جا کر کے زبان سے نکلے الحمدللہ الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. یہ ہے توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا آپسی جوڑ میرے بھائی. توحید ربوبیت کے اس احساس سے توحید الوہیت خود بخود جو ہے، توحید الوہیت میں انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. یہ عبادات جو کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، جو عبادات کی بہت سی شکلیں، وہ صرف اللہ کے لیے اور ایک اللہ کے لیے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اس وقت تعریف کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی. ہم کشتیوں پر تو کم بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے بول دی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کی سواری ہم روز کر رہے ہیں. ہم اپنا فور ویلر جو ہے روز جو ہے اس پہ سواری کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ٹو ویلر پر جاتے ہیں، تھری ویلر پر جاتے ہیں.
ट्रेनों और बसों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये चीज़ें तो हम रोज़ करते हैं। जो मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो ट्रेन का भी वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हम आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ये सिस्टम जो मौजूद है, ये किसने दिया है? इसकी तरफ से है। कितनी बड़ी नेमत है उसकी कि आप आराम से अपनी गाड़ी में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं। तो जबान से तो निकलना चाहिए ना, हक बनता है ना। क्या निकलना चाहिए? सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा। किसी भी सवारी पर बैठे तो ये चीज आनी चाहिए, सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा। वही लफ्ज है, वसख्खर लकुमुल फुल्क। सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह का शुक्र अदा करने की एक शक्ल ये है कि दुआएं हमारी जबान से, ये जिक्र हमारी जबान से जारी हो जाते हैं। यही तौहीद उलूहियत हो जाती है। तो जब भी सवारी पर, ये नहीं कि किसी को याद दिलाना है या हमको सवारी की दुआ दुआ याद कराई गई तो हम वो दुआ नहीं, असल में ये क्या है, ये चीज दिल से आनी है मेरे। हमारे दिल से ये चीज निकलनी, किसी को याद दिलाने से नहीं होता है, दिल से निकलनी चाहिए। क्या है? सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। आगे फिर फरमाया कि वसख्खर लकुमुल अनहार, और वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए नहरों को, नहर कहते हैं दरिया, बड़े बड़े जो दरिया है, रिवर कह लीजिए, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। वो भी मुसख्खर करने की बात ही है, यानी तुम्हारे ताबे कर दिया। तुम ये नदियां, ये नहरें और ये समंदर, समंदर का ये पानी और उस पर चलने वाली ये कश्तियां, ये सवारियां, इन सब को तुम्हारे ताबे क्यों कर दिया अल्लाह ताला ने? कि वो फल जो एक मुल्क में पैदा हुआ था, वही फल इन्हीं सवारियों पर लाद करके आप दूसरे मुल्क को लेकर के जाते हो, वहां तक पहुंचा देते हो। पहुंचाते हो कि नहीं पहुंचाते? और इस तरह से किसी एक मुल्क में पैदा होने वाला फल दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंच जाता है, और हर मुल्क के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। किसने दिया ये हमको? किसका दिया हुआ है ये? हमारे रब का दिया हुआ है। वही चीज दिलों में आनी चाहिए मेरे भाइयों। आगे फिर फरमाया जो आयत नंबर 33 में है कि वह सखर लकुम शम्स वसखर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन, वसखर लकुम शम्स वल कमर दाइबैन। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को भी ताबे कर दिया। मुसख्खर कर दिया यानी ताबे कर दिया कि ये सूरज और चांद बराबर चल रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, इनका काम बराबर चलना है। आज के दौर में तो ये सब चीजें किसी को समझाने की नहीं है। हर कोई बच्चा बच्चा जानता है ना कि ये सूरज और चांद बराबर चल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं।
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ یہ سورج اور چاند اس کو بھی اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔ تمہارے کون؟ یعنی ہم سب کے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ سورج اور چاند، سورج سے ہم کو کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ پہنچتا ہے، چاند سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ سورج اور چاند کی یہ گردش اور کائنات کا یہ پورا نظام، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی ٹکراتے نہیں ہیں، چل رہے ہیں سب۔ یہ سب کس نے دیا ہے؟ کسی اور نے دیا ہے؟ یہ سب تمہارے رب نے دیا ہے، اسی اللہ نے دیا ہے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اسی نے ان سب کو ہمارے لیے ہمارے تابع کر دیا ہے، اور یہ برابر چل رہا ہے، سسٹم برابر چل رہا ہے۔ کیا یہ سسٹم پورا چیخ چیخ کر کے ہم سے کہتا نہیں ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والا ایک ہے، اس نظام کو چلانے والا ایک ہے، اور اسی ایک کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالی ہمیں یاد دلا رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، آخر میں کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات دن کو بھی تمہارے تابع کر رکھا ہے۔ یہ رات اور دن کا تعلق اسی سورج سے تو ہے میرے بھائی۔ یہی سورج ہے نا جو کہیں نکلتا ہے تو خوشیوں کا ایک پیغام اور امیدوں کا ایک جو ہے جہاں اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور کہیں ڈوبتا ہے تو اس انسان کو یہ احساس دلا کر کے جاتا ہے کہ ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ تو اسی سورج کے ساتھ زندگی میں رات اور دن بھی اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رات ہوتی ہے، دن، رات ختم ہوگی تو دن آئے گا۔ یہی سورج ڈوب جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رات ہو گئی، اور یہی سورج نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دن ہو گیا۔ یہ سب اسی کائنات کا، اسی سسٹم کا تو ایک حصہ ہے نا۔ اللہ تعالی ہم کو یہی یاد دلا رہا، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے بس میں ہے۔ یہ سورج، یہ چاند کہیں جاتے نہیں ہیں، یہ بھی ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کبھی ڈوبتے نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، کہیں اور رہتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے، کسی اور ملک میں وہ نظر آتے رہتے ہیں اس وقت۔ تو 24 گھنٹے ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، اور یہی رات اور دن کی کہانی بھی ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے علاقے میں رکھا ہے جہاں آپ رات کا مزہ بھی جانتے ہیں، رات کا آرام بھی جانتے ہیں، اور دن کی بھاگ دوڑ کا بھی آپ کو اچھی طرح سے احساس ہے۔ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں رات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، جن کے لیے دن ہی دن ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے یہاں رات 1-2 گھنٹے ہے، بس سورج جو ہے صرف 1-2 گھنٹے ہی ان کو نظر نہیں آتا ہے، پورا کے پورا جو ہے ہمیشہ سورج چمکتا ہوا رہتا ہے ان کے سروں پر۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہے
کہ اس نے ہمیں رات بھی دی ہے تو اتنی دی ہے کہ بڑے آرام سے بستر پر سو کر کے اپنے جسم کی تھکاوٹ کو ہم بھلا دیتے ہیں اور ہمیں آرام کا ایک احساس ہوتا ہے۔ دن میں ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ نشاط، اتنا زیادہ جو ہے حیویت بھر جاتی ہے، بدن کو ایسی قوت آ جاتی ہے کہ پورا دن روزی روٹی کی تلاش میں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دے رکھی، بڑی نعمتوں سے نواز رکھا۔ یہ سب کچھ اسی کی قدرت ہے، یہ سب کچھ اسی کی ربوبیت ہے، اور اسی کی ربوبیت کے سائے میں ہماری زندگی رواں دواں ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اللہ کی ربوبیت کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ ان سب کو جو ہے ذکر کرنے کے بعد، گنانے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے وہ اس کے بعد والی آیت میں ہے، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔